वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क की तरक्की के लिए नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर करार दे दिया। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। ISPR का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने के नहीं बनने, मेरे भाई ये उसका काम नहीं है, ठीक है। ये जो तजवीज उन्होंने दी वो घिसी पिटी तजवीज है। सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। हारी और पोरहत मज़ाहिमत का झंडा शामिल है। ये झंडे आज बगावत है कि पंजाब का कब्जा दादागिरी मंजूर नहीं। पाकिस्तान में नए सूबे बनाने के हवाले से जो बहस है वो पिछले 30-40 साल से चल रही है। आपने सही सुना, सूबा बहावलपुर जो कि आज़ाद रियासत था पार्टीशन से पहले, फिर हज़ारा सूबे की तहरीक, उसके बाद में सराकिस्तान सूबे की तहरीक, ये तमाम वो तहरीकें हैं जो कि लेट 80s से अर्ली 90s से शुरू हुई हुई हैं, और कुछ तो 1 यूनिट के फौरी बाद ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि जब पूरी दुनिया के ममालिक इंडिया समेत और बाकी मुल्क जब अपना मुल्क हासिल करने के फौरी बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफ़ॉर्म कर रहे थे, तो हम क्या कह रहे थे, जिस तरह मोहल्ले में लड़ाई नहीं होती और एक बड़ा लड़का आ जाता है तो सारे छोटे लड़के मिल के लड़ने जाते हैं, इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान का जब बड़ा लड़का हमारे सामने उठ के खड़ा हो गया कि भाई या मेरे पैसे दो या लड़ लो मुझसे, तो फिर हमने तमाम छोटे लड़कों को, यानी कि बलूचिस्तान को, उस वक्त के NWFP को, उस वक्त के पंजाब को, उस वक्त के सिंध को इकट्ठा करके 1 यूनिट कायम कर दिया 50s में, सिकंदर मिर्ज़ा साहब और मोहम्मद अली बोगरा साहब की बेहतरीन सलाहियत और लीडरशिप के अंडर। तो उससे क्या हुआ कि वो कौम परस्त तहरीकें जो कि पाकिस्तान बनने के बाद कमज़ोर होनी चाहिए थी, बिकॉज व्हेन अ न्यू नेशन इमर्जेस ऑन द ग्लोबल मैप इट क्रिएट्स अ सर्टन सेंस ऑफ असिमिलेशन इन इट्स पॉपुलस, जो कि एक मेल्टिंग पॉट का किरदार अदा करती है, जिसमें तमाम कौमें आहिस्ता आहिस्ता खलूस और मोहब्बत में पिघल कर एक हो जाती हैं, वो और दूर होना शुरू हो गई। वजह क्या है कि हम पहले ही दिन से तलवार लेके खड़े हो गए कि भाई अब सारे इकट्ठे हो जाएं, हमने ईस्ट पाकिस्तान से जान छुड़ानी है। तो इसीलिए वो तहरीकें, वो कौम परस्त तहरीकें और मज़बूत हो गईं, और आज जो बहस है सूबे बनाने के हवाले से, उसमें बड़े बड़े रोड ब्लॉक्स मौजूद हैं। मुशर्रफ साहब के दौर के बाद ये कहा गया कि नए सूबे बनने चाहिए, फिर ये डिबेट वेदर अवे हो गई क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स वापस आती हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI का दौर आता है, उसमें चंद झूठे वादे किए गए PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी तीनों की तरफ से, लेकिन साउथ पंजाब का सूबा भी नहीं बना, जहाँ पर हमेशा भेड़ बकरियाँ इकट्ठी करके पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए इस्तेमाल करके टिशू पेपर की तरह फेंक दी गई, कभी जनूबी पंजाब महाज तो कभी किसी और के नाम के ऊपर। तो तमाम वादे ही रह गए, हर किसी ने दूसरे के सूबे को डिवाइड करने की डिमांड की और घर जाके सो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद में फिर से ये डिस्कोर्स 27वीं तरमीम के बाद ज़िंदा हुआ, और ये बताया गया कि 28वीं तरमीम में सूबों के टोटे कर दिए जाएंगे। इस लफ्ज़ से तो आप अच्छे तरीके से वाकिफ़ होंगे, लेकिन यहाँ पर नए सूबे बनाए जाने की बात हो रही है। तो उसके फ़ौरी बाद ये पता चला कि अगली तरमीम जो आएगी ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे तमाम तरमीमें लिख के रखी होती हैं, लॉ मिनिस्टर से लेके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और राना सनाउल्लाह साहब से लेके तमाम जो वफाकी वज़रा हैं, कम ही इल्म होता है इस बात का उनको कि अगली तरमीम कौन सी होगी। तो बताया यह गया कि 28वीं के अंदर ये सेटल हो जाएगा कि कहाँ कहाँ नए सूबे बनने हैं। तो उस पर फिर नकवी साहब भी आ गए और उन्होंने कह दिया कि वो सिस्टम जो मुझे लेकर आया है वो फ्लॉप हो चुका है, और इस सिस्टम को ठीक करने के लिए उन्होंने जो माजून पेश की वो थी नए सूबे। आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबे उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। तो उसके बाद पीपल्स पार्टी को भी गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि हम जो है ना वो गर्दनें कटवा देंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। सईद गनी साहब ने ISPR को भी कह दिया कि ये आपका काम नहीं है कि आप नए सूबों के हवाले से बात करें। मेरी एक बात सुने, ISPR का ये काम नहीं है कि वो तय करे कि सूबे बनने के नहीं बनने। वो और बात है कि जब मेयर का इलेक्शन करवाना हो तो फिर हम आपसे चलें। तो इस तरह की बातें अब तक हो चुकी हैं। तो आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपको ये बताएं कि नए सूबे बनाए जाने का जवाज़ क्या पेश किया जाता है, रीज़निंग क्या है, मंतिक, दलील, तावील क्या पेश की जाती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि दुनिया के जो मॉडल्स कंपेयर किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 3 कौन कौन सी तहरीकें एग्जिस्ट करती हैं जो कहती हैं कि नए सूबे बनने चाहिए, कौन कौन सी कौमें सपोर्ट करती हैं इनको, और कौन कौन सी कौमियतें इनके ख़िलाफ़ हैं और कहती हैं कि गले कटवा देंगे, ये नहीं होने देंगे। इसके अलावा क्या वाकई पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव रॉड का ये सलूशन है या नहीं, और आखिर में ये कि ऐसा हो भी सकता है या इससे एक नई सिविल वॉर शुरू हो सकती है। आज ज़रा ये कहानी आपको सुनाते हैं।
تو نئے صوبے بنانے کے حوالے سے جو ریشنال اور ریزننگ پیش کی جاتی ہے اس میں دنیا بھر سے کمپیریزن کیے جاتے ہیں کہ ہم سے چھوٹے ملکوں نے بھی ہم سے 10 گنا زیادہ ملٹیپلائی کر کے صوبے بنائے ہوئے ہیں، تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے جناب کہ 4 صوبے 1970 میں جو قائم ہوئے تھے اس وقت پاکستان کی آبادی کتنی تھی؟ 6.5 کروڑ. آج کتنی ہے؟ 25 کروڑ. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نیشنل سپورٹ ہی یہ ہے کہ جس نے زیادہ بچے پیدا کیے اس کے لیے سب سے فخر کی بات ہوگی اور اس کو ایوارڈ ملنا چاہیے. تو بجائے اس امت کو بڑھانے کے عمل کے کم ہی کچھ کیا ہے پاکستانیوں نے، تو اسی لیے 6 کروڑ سے ہو گئے ہیں 25 کروڑ اور 26 کروڑ بھی ہو گئے ہوں گے جب تک ویڈیو اپلوڈ ہوگی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے جناب اب نہ وہ حالات رہے، نہ اتنی قوم رہی، نہ وہ مسائل رہے، نہ وہ ریسورس ڈسٹریبیوشن کا ایشو رہا، نہ وہ ایڈمنسٹریشن کا ایشو رہا، اور نہ بیوروکریسی کا اور لیجسلیٹو اور جوڈیشری کا اتنا راٹ تھا، کیونکہ سبجیکٹس ہی اتنے زیادہ نہیں تھے. یوزنگ دس ورڈ ڈیلیبریٹلی. پھر مثال دی جاتی ہے نائجیریا کی، جس کی 1960 میں انڈیپینڈنس ہوئی اور اس کے بعد میں 4 ریجن تھے اس کے، لیکن 1996 میں یعنی کہ اس کے 36 سال بعد نائجیریا کی 36 ریاستیں تھیں، یعنی کہ 36 پروونسز. آن دی ادر ہینڈ ٹرکی، جس کی پاپولیشن پاکستان سے کم ہے، 81 صوبے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پر بھی آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف میسو سینٹرلائزیشن ہے اور ایک طرف ڈی سینٹرلائزیشن ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ ڈی سینٹرلائزیشن، اگر میں لوکل باڈیز کی بات کروں، صرف اس کی بات کر رہا ہوں، صوبائی خود مختاری کی بات نہیں ہو رہی، تو وہ ڈکٹیٹرشپس میں ہوئی ہے. ایوب خان صاحب کے انڈر بیسک ڈیموکریسیز اور غیر جماعتی انتخابات ہوئے ضیاء صاحب کے انڈر، اور اس کے بعد میں مشرف صاحب کے انڈر لوکل باڈیز کا نظام، جس میں ناظم اور نائب ناظم کے الیکشن ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ ایک اچھا اور آئیڈیل لوکل باڈیز کا سٹرکچر ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس مشرف کے سٹرکچر کو چیلنج کرنے کے لیے بھی کوئی سٹرکچر نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ سیاسی پارٹیاں ہر وہ چیز نہیں کروانا چاہتی جس سے MNA کی جیب پہ ڈاکہ مارا جائے، کیونکہ 20 کروڑ لگا کے وہ الیکشن جیت کے آتا ہے تو اس نے 40 کمانا بھی ہوتا ہے. اگر ناظم نائب ناظم کو پیسے دے کے گھر چلا گیا تو دماغ خراب ہے اس کا کہ وہ پارلیمان میں بیٹھنے کے لیے مرے گا. اسی لیے کیپ دا منی ان یور اون پاکٹ. انڈونیشیا 286 ملین کی آبادی ہے، پاکستان سے بھی زیادہ، ون آف دا موسٹ پاپولس کنٹریز ان دا ورلڈ. 38 صوبے ہیں، 1999 میں ڈی سینٹرلائزیشن کر لی تھی انہوں نے. برازیل 21 کروڑ کی تقریباً آبادی ہے، 26 ریاستیں ہیں. پاکستان 25 کروڑ کی آبادی، 4 صوبے، ایک صوبہ ہاتھی سے بھی بڑا، جہاں کہ ایک شہر میں الیکشن جیتو وزیر اعظم بن جاؤ اور باقی سارے منہ دیکھتے رہیں گے. ایون ہندوستان کی بھی بات کریں تو انہوں نے 1966 میں اپنا پنجاب ڈیوائیڈ کر لیا تھا جناب. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سدھو موسے والا کا گانا بھی ہے جس میں وہ پنجاب کے وہ ٹوٹے ہوئے حصے واپس مانگ رہا ہے، جس میں ان کا کلیم یہ ہے کہ یہ پنجاب کی ٹیریٹریز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 66 کے اندر اسٹیٹ ری آرگنائزیشن ایکٹ انٹروڈیوس کروایا گیا، نہرو صاحب کی پالیسی تھی، اس سے چندی گڑھ، ہماچل اور ہریانہ بنا دیا گیا، کیونکہ ایک پنجابی صوبہ تحریک تھی وہاں پہ، اس کو آنر کر کے ڈویژن کر دی گئی، اور جو ہندو میجورٹی ایریا تھا اس کو الگ کر دیا، جو سکھ پنجابی میجورٹی ایریا تھا اس کو الگ کر دیا. کسی کا کچھ نہیں گیا، نہ پنجابی کلچر ختم ہوا، بلکہ دنیا بھر میں آج دلجیت دوسانجھ اور کرن اوجلا ٹائپ کے جو آرٹسٹ ہیں وہ گلوبلائز کر رہے ہیں پنجابی کو اس ریجن میں جہاں پنجاب ڈیوائیڈ ہوا تھا. اور یہاں جہاں پنجاب ڈیوائیڈ نہیں ہوا، یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر ڈویژن ہوگی تو کلچر تباہ و برباد ہو جائے گا، جبکہ کلچر آپ پہلے بھی ریپرزینٹ نہیں کر رہے، اپنے بچوں کو پنجابی تک پڑھنے تو دیتے نہیں ہیں. آج تک آپ اس کو ایک لینگویج کے طور پہ اپنے سکولز کے اندر، ماڈرن سکولز میں انکارپوریٹ نہیں کر سکے. کلاسز میں یہ ماڈرن جینزی جو ممی ڈیڈی جا کے بات کرتی ہے انگریزی زبان کے اندر، ان سے پوچھیں کوئی بچہ پنجابی میں بات کر لے، گالیاں دینے سے کم بات نہیں ہوتی، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو جہالت ہے اور بے وقوفی ہے اور ان پڑھ ہونے کا ثبوت ہے. تو یہ تو حشر کیا اپنی لینگویج کا. ٹیریٹری اتنی ہے، کلچر صفر ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پہ ایڈمنسٹریٹو بلاک بن گیا نیا تو ہماری زبان برباد ہو جائے گی. پہلے کیا چھوڑا ہے آپ نے اس کا؟ کچھ بھی نہیں. یہ ہے جی دنیا بھر کی اگزامپلز جو کوٹ کی جاتی ہیں. اب آ جائیے پاکستان میں پرپوزل کیا ہے کہ نئے صوبے کتنے بنیں گے، کیونکہ یہاں پہ ہر کسی نے اپنی اپنی باسکٹ میں اپنی مرضی کے انڈے رکھے ہوئے ہیں. کچھ کہتے ہیں 32 انڈے ہونے چاہیے، یعنی کہ 32 ایگزسٹنگ ایڈمنسٹریٹو ڈویژن جو ہیں انہی کو آپ صوبوں کا درجہ دے دیجئے. اس کے علاوہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو 12 ایڈمنسٹریٹو ڈویژن تھیں جو کہ ویسٹ پاکستان میں 1947 میں ایگزسٹ کرتی تھیں، اس پہ واپس چلے جائیں، یعنی کہ پری ون یونٹائزیشن اسٹیٹ کے اوپر واپس چلے جائیں. کیونکہ شروع میں جب ساری دنیا صوبے بنا رہی تھی، ہم جو ہیں وہ بنگالی سے لڑ رہے تھے کہ اوے تیرا قد چھوٹا ہے، تیرا رنگ کالا ہے، تو نیا نیا مسلمان ہوا ہے.
تو اس دوران بہت سے لوگوں نے ریفارم کر لی, ہم سے نہیں ہوئی. انفیکٹ ہم نے پورے ملک کے ہی 2 صوبے بنا دیے, ٹھیک ہے, ایسٹ اور ویسٹ. تو کچھ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ٹراما سے نکل کے اس سافٹ ویئر کو ڈیلیٹ کر کے نیا سافٹ ویئر نہ لائیں, پہلے والا دوبارہ انسٹال کر لیں. اب آ جائیے تحریکوں کے اوپر. تو تحریکیں تو بہت ہیں جناب. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزارہ پروونس کی جو موومنٹ ہے, تحریک صوبہ ہزارہ TSH, بابا حیدر زمان آپ کو یاد ہوں گے, ایک لیڈر تھے اس تحریک کے TSH کے. اور اس کے علاوہ 2010 میں کچھ کارکنان یعنی کہ تقریباً 7 پروٹیسٹرز, ان کی جان چلی گئی تھی ایبٹ آباد کے اندر اپریل 2010 میں احتجاج کرتے ہوئے. کیونکہ جب NWFP کا نام خیبر پختونخوا رکھ دیا گیا تو ہزارہ کے کچھ لوگوں نے اور ہزارہ کے اس طرح کے لیڈرز نے یہ کہا کہ ہم ہندکو اسپیکرز ہیں, ہم پشتون آئیڈینٹی نہیں رکھتے, پھر جس صوبے میں ہم رہتے ہیں جو ہماری زمینیں ہیں اس کو پختونخوا کا نام کیوں دے دیا گیا. اس پہ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلے, گولیاں چلیں, 7 لوگوں کی جان چلی گئی, جن کو شہدائے صوبہ ہزارہ تحریک کہا جاتا ہے آج بھی. تو ہزارہ پروونس کی موومنٹ ہے جس پہ کسی کو خاص اعتراض نہیں ہے, ایون PTI بھی اس پہ کوآپریٹ کرنے کو راضی ہے, جو کہ خوشائند بات ہے, کیونکہ وہ اس چیز کو لے کر نارسسسٹک اور الٹرا ایڈیولوجیکل نہیں ہوئے اور الٹرا ایتھنک انہوں نے ریگریسو پن نہیں دکھایا اس چیز کے اوپر. اس کے علاوہ سرائکستان کی تحریک ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا لالی پاپ بہت پرانا ہے. ہر الیکشن کو چوری کرنے کے لیے ساؤتھ پنجاب کے سیاستدانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح جہازوں میں بٹھا کے ہوٹلوں کے کمروں میں بند کر کے استعمال کر کے بعد میں ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, PTI تینوں نے وعدے کیے. کسی نے کہا 100 دن میں بنے گا, کسی نے کہا کہ لیجسلیشن پاس ہوگی, کسی نے کہا کہ الیکشن سے پہلے ہمارا منشور یہ ہے کہ یہ صوبہ قائم کیا جائے گا. سب نے جھوٹ بولا, کچھ نہیں ہوا آج تک. لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سب سے کم اپوزیشن اس وقت صوبہ ہزارہ اور صوبہ ساؤتھ پنجاب, جنوبی پنجاب بنائے جانے کے اوپر ہے فیڈریٹنگ یونٹس کے اندر. لوگوں کی بات نہیں کر رہا. پھر ملتان اور بہاولپور صوبے کی ڈیمانڈ ہے, کیونکہ بہاولپور پرنسلی اسٹیٹ تھی اور ملتان اس لیے کہ اس کو کیپٹل ہونا چاہیے ساؤتھ پنجاب کا, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے نام سے ہو. پھر فاٹا کی بھی کچھ آوازیں ہیں اور اس کے علاوہ پوٹوہار پروونس کی ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان کے اندر پشتون ایریا کا ایک الگ صوبہ بنائے جانے کی بھی تحریک ہے, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پارٹیشن سے پہلے لسبیلا, کھاران, مکران اور اس کے علاوہ کلات کی ریاست تھی. مسئلہ صرف کلات کی اسٹیٹ میں تھا, اس کو مس مینج کر کے پورے بلوچستان کا ایشو کریٹ کر دیا گیا. تو پشتونوں کا تشخص وہاں پر مختلف ہے, اسی لیے ان کو الگ صوبہ دے دیا جائے. پھر گلگت بلتستان کی ڈیبیٹ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کیا ہے. تو یہ پشتون صوبہ جو بلوچستان میں بنانے کی بات کی جاتی ہے, ناردرن بیلٹ میں, کوئٹہ میں, پشین کے علاقوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ پریڈومیننٹلی پشتون سٹیز ہیں, اسی لیے ان کی ایک اپنی اسٹیٹ ہونی چاہیے, یعنی کہ ایک اپنا صوبہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان کی بھی تحریک آپ کے سامنے ہے, اس پہ تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں. سب سے بڑا ڈسکارڈ کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے, وہ ایگزسٹ کرتا ہے کراچی پروونس کے اوپر اور سندھ کی ڈویژن کے اوپر, جو کہ سب سے مشکل کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کرنا, وہ کرنا چاہیے, وہ نہیں کرنا چاہیے. اب اس پہ کیا کیا آراء موجود ہیں, ذرا اس کی بات کر لیتے ہیں. تو مہاجر ورسز سندھی جو سوشل میڈیا ڈسکورس آپ کو دکھائی دیتا ہے, جس کو میں تو کنڈیم ہی کروں گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لسانی اور ایتھنک بنیادوں کے اوپر نفرت پھیلانے کے ساتھ ہمیں نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرف سے, چاہے یہ کیوں نہ ہو رہا ہو. لیکن اب مختلف ریشنالز ہیں, کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ 1951 میں 60% کراچی جو تھا وہ مہاجر سٹی تھا, یعنی کہ 60% میجورٹی تھی مہاجروں کی. پھر 2023 یا اس کے بعد کی بات کروں تو اب بھی 51% کے اراؤنڈ کراچی میں مہاجر رہتے ہیں. کون سے مہاجر؟ جو ہندوستان سے ٹریول کر کے یہاں پر آئے, ان کو سیٹل کیا گیا. اسی لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اب آ کر اگر سب سے بڑی کمیونٹی کراچی میں مہاجروں کی ہے 50% کے قریب, اور سیکنڈ لارجسٹ بھی سندھی نہیں ہے. پختونس جو ہیں دے آر 14% آف سندھ, اور اس کے بعد میں 11% سندھی پاپولیشن ہے, یعنی کہ دے آر آن نمبر 3 پاپولیشن وائز. تو اسی لیے پھر ہمیں خود گورن کرنا چاہیے. تو یہ بھی لسانی بنیاد کے اوپر کراچی کی سپریشن کی بات ہے ویسے تو, لیکن MQM یہ بات شاید اس طرح سے نہ کرے. وہ ایڈمنسٹریٹو بات کرتی ہے, وہ یہ کہتی ہے پیپلز پارٹی کرپٹ ہے, وہ انٹیریئر کی پارٹی ہے, وہ کراچی سے مخلص نہیں ہے, وہ یہاں کا ریونیو چوری کرتے ہیں. لیکن اندر سے ہم سب کو پتہ ہے کہ ریزننگ سب کی کیا ہے. لیکن اس کے جواب میں کچھ قوم پرست آوازیں سندھ کے اندر یہ بات کرتی ہیں کہ جو کراچی میں ڈویژن کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیا جائے, وہ اس چیز کو اگنور کرتی ہے کہ 1941 میں, یعنی کہ پارٹیشن سے 6 سال پہلے کی مردم شماری یہ کہتی ہے کہ 60% سندھی تھے کراچی میں. اس کے بعد میں اگر سیٹلمنٹ ہونا شروع ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کراچی نان سندھی شہر ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آرگینکلی پاپولیشن ڈیموگرافکس چینج نہیں ہوئے.
ادروائز 60% سندھی وہاں رہتے تھے, 6% اردو سپیکرز تھے. اور ایون 19 سینچری کے اندر کراچی ایک کوسٹل ٹاؤن تھا, چھوٹا سا, 50,000 انہیبیٹنٹس تھے تقریباً, اور سندھی اور بلوچ پاپولیشن تھی. حیدرآباد سے بھی گورن ہوتا رہا. پھر برٹش کانکویسٹ ہو گیا 1840 میں, گوروں نے یہاں قبضہ کر لیا اور سندھ کا کیپٹل تو اس کو بنا دیا ایڈمنسٹریٹو, لیکن اس کو بامبے پریزیڈنسی کا حصہ بنا دیا 1843 کے اندر, ممبئی پریزیڈنسی کا حصہ بنا دیا. لیکن دوبارہ 1936 میں سندھ بامبے پریزیڈنسی سے الگ ہو گیا, کیونکہ سندھ کی بڑی پاپولیشن میں یہ اوپینین بھی ایگزسٹ کرتی تھی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ممبئی سے ہمیں گورن کیا جائے. تو سندھ کی سپریشن ہوئی بامبے پریزیڈنسی سے, اور اس کے بعد میں کراچی کو سندھ کا کیپٹل بنایا گیا. 1948 میں دوبارہ سے پاکستان کی حکومت نے کیا کہا کہ پاکستان فیڈرل ٹیریٹری کے طور پہ کراچی کو سلیکٹ کر رہا ہے, یعنی کہ دارالحکومت کے طور پہ. اسلام آباد تب بنا نہیں تھا, کیونکہ تب اسلام آباد مختلف گاؤں کی زمینیں اکٹھی کر کے بنایا جانا تھا 15-20 سال بعد, جو کہ آج آپ کو نظر آتا ہے. تو 48 میں جناب لیاقت علی خان صاحب نے ایوب کھوڑو کو کہا, جو اس وقت سی ایم سندھ تھے, کہ سندھ گورنمنٹ ہیز ٹو موو آؤٹ, کوٹ ان کوٹ, آئی ایم کوٹنگ ہز اون ورڈز, کہ سندھ گورنمنٹ یہاں سے اٹھے اور حیدرآباد جا کے اپنا کیپٹل بناؤ, کراچی سے نکلو باہر. لیاقت صاحب از آن ریکارڈ, ہی سیڈ موو آؤٹ آف کراچی, گو میک یور کیپٹل ان حیدرآباد. تو کراچی پہ وفاق نے کہا کہ ہمارا حق ہے, یہ فیڈرل ٹیریٹری ہے. اس کے بعد میں جیسے میں نے بتایا 55 کے اندر بوگرا اور سکندر مرزا نے 1 یونٹ قائم کیا, اور 1 یونٹ کی تحریک کو بائی دا وے سندھ نے رجسٹ کیا تھا, لیکن پنجاب میں اور جو مہاجر پاپولیشن ہے اس میں اس کی سپورٹ موجود تھی, جبکہ سندھی, بلوچ, بنگالی, پختون پاپولیشن نے اس کو اپوز کیا تھا ایتھنک ریزنز کی وجہ سے. پھر 1959 میں کراچی فیڈرل کیپٹل مزید نہیں رہا اور اسلام آباد اناؤنس کر دیا گیا, لیکن 67 تک انٹرم طریقے سے راول پنڈی کو کیپٹل کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا. اس کے بعد میں فارملی اسلام آباد بیکیم دا کیپٹل آف پاکستان. لیکن 1970 میں دوبارہ سے جب ریورسل ہوا 1 یونٹائزیشن کا, تو پھر کراچی سندھ کا کیپٹل دوبارہ سے بنا دیا گیا. اسی لیے آرگیومنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ سندھ نے تو دہائیوں سے نہیں بلکہ صدیوں سے رجسٹ کیا ہے کہ اس کی ڈویژن کی جائے یا اسے کہیں اور سے کنٹرول کیا جائے. سندھ کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس کی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے, اس لیے اس نے پاکستان کی تحریک کو سپورٹ کیا تھا. جبکہ پنجاب اور بلوچستان کی جو حالیہ شکلیں ہیں, کیونکہ پنجاب میں ڈویژن ہوئی, پارٹیشن ہوئی, تو یہ ساری 47 کے بعد بنی تھیں. بلوچستان کی بھی جو 4 اسٹیٹس تھیں ان کو یونیفائی کر کے ایک بلوچستان بعد میں بنا, اس کی یہ حیت, یہ شکل 47 کے بعد کی ہے. سندھ کا جو تشخص ہے وہ ویسے کا ویسا ہی ہے, جو کہ کئی صدیوں سے ہے, اسی لیے ہمیں آپ نہیں چھیڑ سکتے. تو اس کی پروپوننٹس میں لوگ یہ آرگیو کرتے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں صوبہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا, تو اس کا جواب ہے بہت 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 مشکل کام ہے. اس کی وجہ کہ پاکستان کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے صوبوں کی باؤنڈریز کو چینج کرنا ہے تو دونوں ہاؤسز آف دا پارلیمنٹ, یعنی کہ سینٹ اور قومی اسمبلی, اور اس کے علاوہ جس صوبے کی ڈویژن کی بات ہو رہی ہے وہاں کی صوبائی اسمبلی سے بھی 2/3 اکثریت سے ریزولوشن پاس کروانی ہے. اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, وہ کبھی بھی نیشنلسٹوں کی دشمنی مول لے کر یہ کام کرنے کی طرف آمادہ نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی یہ تو مطالبہ کر چکی ہے. 2012 سے پہلے گیلانی صاحب کے انڈر سرائکی پروونس کی کال کی بات کی اور کہا کہ سرائکی صوبہ بننا چاہیے وسیب کے اندر, اس کو پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا اور سینٹ میں ریزولوشن بھی لائے تھے. پنجاب میں بھی ریزولوشن آئی تھی اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ 2024 میں بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا کہ الیکشن سے پہلے میں سپورٹ کرتا ہوں جنوبی پنجاب صوبے کی تحریک کو. یہ بھول گئے کہ اگر آپ ایڈمنسٹریٹو ریزنز دے رہے ہیں, غربت کی بات کر رہے ہیں, ان امپلائمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو کچھ میٹرکس جو ہیں نا سندھ کے, وہ ساؤتھ پنجاب سے بھی برے ہیں. اس کی وجہ کہ اگر میں پاورٹی یعنی کہ غربت کے مانیٹری ہیڈ کاؤنٹ کی بات کروں تو سندھ کی 32.6% آبادی اور ساؤتھ پنجاب کی 31% آبادی خط غربت سے نیچے ہے. پرانی ڈیفینیشن کی بات کر رہا ہوں, ورلڈ بینک کی نہیں کر رہا. اس لحاظ سے سندھ میں غربت جنوبی پنجاب سے بھی زیادہ ہے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جنوبی پنجاب میں صوبہ بنا دو, سندھ میں نہیں بن سکتا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف معروضی حالات کی بنیاد کے اوپر صوبے قائم کر دیے جائیں, لیکن میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ ڈویژن کے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہے تو پھر یہاں پر آپ کو دوہرا معیار دکھائی دیتا ہے. ساؤتھ پنجاب کا ریشنال بھی یہ ہے کہ 61% عوام جو ہیں وہ ہاسپٹل بیڈ تک رسائی حاصل نہیں کر پاتے. انفنٹ مورٹیلٹی اس کی باقی پنجاب سے
بہت زیادہ بری ہے، یعنی کہ بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں کیونکہ ان کو صحت کی بنیادی سہولیات نہیں ملتی یا ان کی ماؤں کو پراپر میڈیکل کیئر نہیں پرووائڈ کی جاتی۔ اس کے علاوہ ہسپتالوں کی بات کریں تو بہاول وکٹوریہ اور نشتر کے علاوہ کوئی بڑا سرکاری اسپتال تک موجود نہیں ہے۔ لٹریسی ریٹ باقی پنجاب سے 16% کم ہے، 2.2 ٹائمز یعنی کہ دگنے زیادہ آؤٹ آف سکول بچے ہیں ساؤتھ پنجاب میں اگر اس کا مقابلہ کیا جائے سینٹرل پنجاب سے، یعنی کہ ساؤتھ پنجاب کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی۔ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی جو ہے، غربت جو ہے، وہ باقی سارے پنجاب سے دگنی ہے، 2.1 ٹائمز ہے۔ اس کے علاوہ پینے کا پانی اور سیوریج کی جو بھی فیسلٹیز ہیں اس تک ایکسیس بھی باقی سارے پنجاب سے 40% کم ہے۔ سینیٹیشن فیسلٹیز کی اگر میں بات کروں، واش رومز کی بات کروں، صرف 56% پاپولیشن ہے جس کو پور سینیٹیشن سے نجات حاصل ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 44% عوام کے پاس سینیٹیشن کی بھی فیسلٹیز موجود نہیں ہیں ساؤتھ پنجاب میں۔ اس بنیاد کے اوپر اس صوبے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے جس کو میں سپورٹ کرتا ہوں۔ اکتوبر 2024 میں ایک سروے کروایا گیا تھا آن لائن ایک میڈیا ہاؤس کی طرف سے، اس میں 75% پاکستانیوں نے، ڈیٹا یہ کہتا ہے، سپورٹ کیا کہ نئے صوبے بننے چاہیے۔ اگست 2025 کے اندر MN ریاض فتیانہ نے ایک بل پرپوز کیا تھا کہ ویسٹ پنجاب کا صوبہ بنا دیں، یعنی کہ فیصل آباد اور ساہیوال ڈسٹرکٹ کے اوپر ایک صوبہ بنایا جائے، اور اس کی 58 سیٹس بنیں گی قومی اسمبلی میں صرف اس صوبے کی، 2 ڈویژن ہیں۔ اس کے علاوہ نئی ہائی کورٹ فیصل آباد میں بنا دی جائے، 5 سینیٹرز ہوں گے اس کے۔ پرپوزلز اور بھی ہیں۔ سپٹمبر 2025 میں انوار الحق کاکڑ اور گوہر اعجاز صاحب نے یہ کہا تھا کہ 12 صوبے ہونے چاہیے، ہر صوبے کی 2-2 کروڑ پاپولیشن ہو جائے، یعنی کہ ٹوٹل کل ملا کے 24 کروڑ۔ وہ اور بات ہے کہ پاکستانی پاپولیشن میں اس سے بھی آگے نکل گئے، لیکن ایک یہ بھی پروپوزل ہے کہ آپ تمام صوبوں کی پاپولیشن کو بیلنس کر دیں، ریسورس ایلوکیشن بھی بیلنس کر دیں۔ میاں عامر صاحب یہ کہتے ہیں 50,000 اسکول پنجاب کے لاہور سے گورن نہیں ہو سکتے، تعلیم برباد ہوئی اس لیے کہ آپ نے پنجاب کو بہت بڑا رکھا، آپ کا جوڈیشل بیک لاگ بہت میسو ہے، ایک جج اتنے کیسز نہیں سن سکتا ہائی کورٹ میں بیٹھ کے۔ کہا گیا کہ ایک سال میں 800 کیسز سننے پڑتے ہیں ایک جج کو لاہور کے اندر۔ یہ کال کرتا ہے کہ نئی کورٹس بنائی جائیں، نئے صوبے بنائے جائیں۔ آپ کیوں ساؤتھ پنجاب کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے آپ کو لاہور جانا پڑتا ہے، یہاں پہ پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوتی، یہاں پہ آپ کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، ہر چیز کی اپروول لاہور سے آتی ہے۔ اس وقت پنجاب میں 50,000 اسکول ہیں اور وہ لاہور سے بیٹھ کے چلائے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو 2 خاندانوں کی حکومت ہے جس میں بھٹوز اور شریف ہیں صرف، اگر ملٹیپل صوبے ہوں گے تو ان کا بھی اقتدار ٹوٹے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر خاندان کی سیاست اور ماروثیت سے باہر نکل کے نئے پولیٹیشنز کو اور ینگ لوگوں کو بھی وزارت اعلیٰ دی جائے گی، کیونکہ ہر جگہ تو فیملی نہیں لگا سکتے اگر 10 صوبے اور بن گئے تو یہ بھی ایک نیا ڈور ہو سکتا ہے، دروازہ ہو سکتا ہے نئی لیڈرشپ کے آنے کا۔ اس سے آپ اگری کریں نہ کریں یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں سرائکی پاپولیشن، پختونخوا میں ہزارہ پاپولیشن اور سندھ کے اندر مہاجر پاپولیشن یہ کہتی ہے کہ نئے صوبے بنائے جائیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ انہی صوبوں کے اندر مختلف قومیتیں بھی ہیں، یعنی کہ پنجاب کے نیشنلسٹ، سندھ کے نیشنلسٹ ہیں، جو کہ اس نئے صوبے کے قیام کے آئیڈیا پر بات بھی نہیں کرنا چاہتے اور کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے دس ول پچ ایتھنیسٹیز اگینسٹ ایتھنیسٹیز، یعنی کہ قومیتوں کی قومیتوں سے جنگ کا بہت بڑا پروبیبل سینیریو، جس سے ایتھنک فریگمنٹیشن اور بیلکنائزیشن ہو سکتی ہے، یعنی کہ قومیتوں کے اعتبار سے مزید فریگمنٹیشن اور چپکلش کا پیدا ہونے کا امکان۔ اب آ جائیے ہمارے ورڈکٹ پر، تو وہ یہ ہے کہ یہ آپ اس سٹیٹ کے اوپر اتنی ویک گورننس کے ساتھ، اتنی کمزور ریٹ آف دا سٹیٹ کے ساتھ، اتنی بری فائنینشیل کنڈیشن میں اور اتنے پور سیاسی کنسنسس میں کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ اتنا بڑا کین آف ورمز ہے کہ اگر آپ نے یہ کین کھول دیا تو پھر اس کو بند کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ وجہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پروونشل ریسورسز اور NFC کا آپ کیا کریں گے، اس پہ ایک جتنی طویل ایکسرسائز اور بحث چاہیے آپ نہیں کر سکتے۔ ہر پروونس اپنی باؤنڈری کے اوپر پہلے ڈیبیٹ شروع کر دے گا کہ کتنی باؤنڈری ہونی چاہیے، اس کے بعد میں ایسٹس کی ریڈسٹریبیوشن، یعنی کہ کس کا کتنا حصہ بنتا ہے جب یہ صوبے نئے نئے قائم کیے جائیں گے، اس پر بحث شروع ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ لیگل ڈسپیوٹ سے مرج کر جائیں گے، اور بیوروکریٹک اور پولیٹیکل انرجی آپ کو اتنی زیادہ چاہیے جو آپ کے پاس ہے نہیں۔ بلوچستان میں فرنٹ کھلا ہوا ہے، پختونخوا میں طالبان آئے ہوئے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی سے آپ کو لڑنا پڑ رہا ہے، اس کے علاوہ گلگت بلتستان میں پولیٹیکل ڈسکارڈ ہے۔ اس سارے ماحول کے اندر سندھ کے اندر بھی اتنی ٹینشن ڈال کے اس کو افورڈ کون کرے گا، مجھے نہیں یہ سمجھ آ رہی۔
اور اتنے نئے یونٹس قائم کرنے کے بعد اتنا بڑا بیوروکریٹک بیگیج کے ہر صوبے کے اندر لیٹس سے کہ 32 بن جائیں، لیٹس سے 16 بن جائیں، نئے چیف سیکرٹریز، نئے سیکریٹریٹ، نئے گورنرز، نئی سرکاری گاڑیاں، نئی گرین نمبر پلیٹیں، نئی پولیس، نئی جوڈیشری، اتنا پیسہ کہاں سے اس ملک کے پاس آئے گا جو کہ دنیا کے مسئلے، عالمی مسئلے سالو کرا کے چند بلین ڈالرز لیتا ہے اور اس سے گزارا کر رہا ہے؟ یہاں پر پیسے کہاں سے لائے گا نہیں پتہ. سو ایون اف اٹ واز اے رائٹ آئیڈیا، ایون اف دیر از پولیٹیکل کنسنسس، لیٹس سے ویسے تو ہونا ہی نہیں، کیونکہ سیاسی اعتبار سے یہاں پر قوم پرست تحریکیں جب بھی اسٹیٹ کے اگینسٹ بات کرتی ہیں تو کبھی مڈل وے نہیں نکلتا. ریسنٹلی میں نے تو یہی دیکھا ہے پچھلے 10-15-20 سال کے اندر. تو اگر ہم یہ کہہ بھی لیں کہ چمتکار ہو جائے گا، سیاسی طور پہ کنسنسس ہو جائے گا پورے پاکستان میں کہ بنائے نئے صوبے، اس کے باوجود بھی جو بیوروکریٹک پولیٹیکل انرجی اور کیپٹل چاہیے وہ آپ کے پاس نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا کہ پاکستان میں نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب پاپولیشن کے اعتبار سے 52% ہے پاکستان کا. اس کے علاوہ سینٹ میں جو کہا گیا تھا کہ سب کو ایکول ریپرزنٹیشن ملے گی وہ تو ہوا نہیں. قومی اسمبلی میں اتنا بڑا صوبہ، اس کے 2-3 شہر ہی اتنی بڑی ڈومیننس کریٹ کر سکتے ہیں کہ باقی سارے صوبوں کی کوئی اوقات نہیں بچتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجابی کے خلاف جتنی نفرت پھیلی ہے اس ملک کے اندر بے وجہ، جس کو میں سمجھتا ہوں بیکاز آئی تھنک پنجابیز ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ، ٹھیک ہے، تو جتنی بھی نفرت پھیلی ہے وہ اسی ایڈمنسٹریٹو امبیلنس کی وجہ سے ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ ریسورسز تو بھائی بناؤ نئے صوبے اور پھر دیکھ لیں گے کس کی کتنی آؤٹ پٹ ہے، پھر بات کر لیں گے. تو اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دل بڑا رکھ کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر تو ہم پروڈکٹیو ہیں تو کیا اس میں فرق پڑتا ہے کہ صرف انتظامی بنیاد کے اوپر کچھ نئے یونٹ کریٹ کر لیے جائیں. تو کم سے کم پنجاب کی ڈویژن تو مجھے لگتا ہے انیویٹیبل ہونی چاہیے، کیونکہ یہاں پر اگر آپ نے فیڈرل بیلنس کریٹ کرنا ہے تو وہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. باقیوں کی ڈویژن پہ ایک نئی لڑائی پڑ جاتی ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے مجھے نہیں پتہ. لیکن سب سے بڑا سلوشن تھا ان کے اندر آرٹیکل 140A جو کہہ رہا تھا کہ ہر صوبے نے لوکل گورنمنٹ اسٹیبلش کرنی ہے، یعنی کہ بلدیاتی حکومت کا قیام عمل میں لانا ہے. نہیں لے کے آئے کیونکہ صوبے بھی ڈکٹیٹر بن گئے 18ویں ترمیم کے بعد سے، سارا پیسہ جیب میں ڈال لیا. فردر ڈیسینٹرلائزیشن یعنی کہ لوکل گورنمنٹس کو جو اختیار دینا تھا وہ دیا ہی نہیں. دنیا کی کوئی جمہوریت لیجٹمیٹ نہیں ہے لوکل گورنمنٹ کے بغیر، یہ میں آپ کو بتا دوں. پاکستان میں ڈکٹیٹر آتے ہیں صرف تب بلدیات چلتا ہے، اس کے علاوہ سیاستدان نہیں چلاتے. دیں جواب جو کہتے ہیں لوگ کہ پالیٹکس کا ایشو نہیں ہے، ایلیفنٹ ان دا روم ایک ہی ہے، تو بھائی ان کے پاس پیسے بھی ہیں، کیوں نہیں کراتے بلدیاتی انتخاب؟ اور جہاں پر ہوتے ہیں وہاں پہ الیکشن ریگ ہو جاتا ہے، وہاں اختیار کوئی نہیں ہوتا میئر کا. تو بہترین ماڈل یہ تھا کہ آپ 140A کے تحت بلدیاتی حکومتیں قائم کر کے ایجوکیشن میٹرک تک، ہیلتھ کیئر ڈسٹرکٹ اسپتالوں تک، واٹر سپلائی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، پاپولیشن پلاننگ، سڑکیں، یہ سب کچھ آپ لوکل گورنمنٹس کے حوالے کرتے انہیں کہتے آپ چلائیں. اس کے علاوہ صوبہ جو ہے وہ اپنے پروونشل فائنانس کمیشن سے 30-40% بجٹ ان کو دیتا، اور یہ بجٹ ان تمام سیکٹرز کے اوپر لوکل گورنمنٹس لگاتیں. اس کے بعد میں وہ پراپرٹی اور ایگریکلچر اور یوزر ٹیکس لے لیتیں اس کے بدلے اور واپس کر دیتیں. یہ تھا فارمولا جو آپ نے نہیں کیا، کیونکہ آپ اپنی طاقت کو کبھی بھی ڈیوائیڈ کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. اسی لیے صوبے بھی ڈکٹیٹر ہیں، وفاق نے بھی ڈکٹیٹرشپ کا مظاہرہ کیا، دونوں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. اور اگر آپ بلدیاتی انتخابات کرواتے، ایک فنکشنل بلدیاتی فریم ورک پورے ملک میں نافذ کرتے، ہر شہری یہ فیل کرتا کہ میرے ارد گرد حکومت ہے مجھے ہیلپ کرنے کے لیے. اب کیا ہے کہ جناب MPA صاحب لاہور بیٹھے ہوئے ہیں، MNA صاحب اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، فون نہیں اٹھا رہے، اور کروانا کیا ہے؟ ٹرانسفارمر چینج کرنا ہے. کیا وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ یا CM تک کے جو آفیسز کے لوگ ہیں وہ سڑک بنا کے تالیاں بجوا رہے ہوتے ہیں؟ پرفارمیٹیو ڈیولپمنٹ صرف. بلدیات ہے کوئی نہیں. اگر ناظم آ گیا تو یہ کریڈٹ اور یہ سارا کچھ جو پوائنٹ سکورنگ ہے یہ کون کرے گا؟ اسی لیے یہ سب اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. تو ڈیموکریسی جو ہے وہ ہمیشہ 3 ٹیئر سسٹم کے اوپر چلتی ہے. 3 ٹیئر یعنی کہ جس کے 3 فیسٹس ہوتے ہیں، پہلا فیڈرل، دوسرا پروونشل، تیسرا لوکل، یعنی کہ وفاقی، صوبائی اور بلدیاتی. جس بھی حکومت کی اس 3 اکائیوں میں سے ایک اکائی مسنگ ہے جناب، وہ آپ یاد رکھیے کہ وہ خالصتاً جمہوری ریاست نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ایک طویل سیاسی بحث ہے. اگر راتوں رات کسی کو بتائے بغیر ایک ریفرینڈم ہوا
نہ وہ امپلیمنٹ ہو پائے گا، نہ اس پہ کوئی عمل کرے گا. وہ اتنا سپرفیشل چینج ہوگا کہ جس طرح 1 یونٹ کو اڑا کے باہر پھینک دیا، اس کو بھی پھینک دیا جائے گا. پرماننٹ پولیٹیکل چینج کس سے آتا ہے؟ مشاورت سے، جو کہ جمہوریت کی روح ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اسی لیے اگر تو یہ کام کرنا ہے تو سب کو اکٹھا بٹھا کے ان تمام سوال جو ہم نے پوچھے ہیں اس کا جواب تلاش کریں. ادروائز 140A کو بحال کریں، بلدیاتی حکومتوں کا نفاذ کریں، ان کو پیسے دیں، سارا ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ وہ خود ٹھیک کر لیں گے. باقی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صدارتی نظام واپس آئے تو پھر آپ کو پورے آئین کی شکل کو تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ 73 کے کانسٹیٹیوشن میں صدارتی نظام کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ.